बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 नवंबर हफ्ते का दिन और दूसरा वीलॉग अहम खबरों के साथ आपके सामने रखता हूँ। आलमी दुनिया की नज़रें इस वक्त इमरान खान पे अमरीकी कांग्रेस के ख़त की अभी बाज़गश ख़त्म नहीं हुई कि बरतानिया का सख्त रद्द-ए-अमल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अदालतों का मिलिट्री अदालतों का ट्रायल भी मुस्तरद किया और बरतानवी वज़ीर को पाकिस्तान भेजने का ऐलान। इस्टेब्लिशमेंट का मनसूबा प्लान, बड़ी हलचल इस वक्त ज़मान पार्क मुंतकिल करने की बात और मशवरे। 24 नवंबर की कॉल में शाह महमूद कुरैशी की पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पर आ गई और सुप्रीम कोर्ट में खींचातानी। जस्टिस मंसूर अली शाह और यही अफरीदी के दरमियान लड़ाई में अहम जज तब्दील। तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी, 9 मई में 1300 लोग मजीद आज रिहा हुए। अता तारा ब्रीफकेस दादा की तरह सियासी विरासत के वही 9 मई के झूठ की आज 18 महीने के बाद CCTV फुटेज से हर नहीं हो सकी। 70 साल से कब्जा ग्रुप का पिंडी में एक और DHA, 10,000 कनाल पर कब्जा और डिजिटल मीडिया पर कार्रवाइयाँ, VPN हलाल, एक और फतवा आया। ये तफसील से तमाम खबरों की बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त सबसे जो अहम लोग हैं वो ताकतवर लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि आप 24 नवंबर से पहले हल की तरफ जाएं, कोई रास्ता निकालें। तहरीक इंसाफ की शराइत इनके पास आ चुकी हैं, एक मुआहदा तैयार करें और इस मुआहदे की जो शराइत है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मामला है वो इमरान खान से बाकायदा तौर पर बयान हल्फी अंडरटेकिंग ली जाए, ज़मानत ली जाए, चाहे बरतानवी हो सऊदी हो, कि मैंडेट वापस होगा, हुकूमत में आएंगे तो बदला नहीं लेंगे, तब्दीलियाँ नहीं करेंगे। ये जनरल रिटायर्ड नईम खान लोधी साहब ने भी बात की है। इस्टेब्लिशमेंट के और करीबी ज़राए भी कन्फर्म कर रहे हैं कि ख़तरा सबसे बड़ा यही है कि हल पेश करने वाले कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में चूँकि तहरीक साहब अगर पहुँच जाती है, डी चौक में भी पहले भी आए हैं, और 24 नवंबर को भी अगर ये आ गए तो फिर यहाँ इमरान खान को हमें अडयाला से निकाल के ज़मान पार्क पहले शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि वहाँ पर हमारी बातचीत हो सके। ज़ाहिर अडयाला जेल में ताकतवर लोग नहीं जाएंगे, बड़े बड़े अफसरान जो वो ज़मान पार्क आ सकते हैं और तहरीक इंसाफ के लोग भी पुरसकून हो जाएंगे जब ये सुनेंगे खान की रिहाई अडयाला जेल से ज़मान पार्क होगी। जैसे बुशरा बीबी को रिहा किया गया, इस तरह इमरान खान को भी अचानक रिहा कर दिया जाए, उन्हें फ़ौरन ज़मान पार्क ले जाए, जुलूस की सूरत है। और उसमें 24 नवंबर की कॉल वो क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कामयाब होगी और अवाम अगर निकल आई खान के साथ तो फिर मामला उलट जाएगा। इसीलिए पहले से ये मशवरे दिए जा रहे हैं और इमरान खान को राज़ी करने के लिए चेयरमैन नैब का बेशक इस्तीफ़ा भी दे दें, इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा ले लें, तोशा खाना केस जिन्होंने बनाए उनके नैब प्रोसिक्यूटर्स के, अदालतों में जो लोग केसेस लड़ रहे हैं उन सबको भी फारिग किया जाए। और 9 मई का मामला तकरीबन अब खान के ऊपर ज़मानतें हो चुकी हैं। बकिया मामला जो अदालतों में तोशा खाना का केस 2 दिन बाद लगना है उसमें भी खान की ज़मानत हो तो केसेस तकरीबन सारे ख़त्म हैं। उसके बाद जो खान का सबसे बड़ा मुतालबा मैंडेट की वापसी और कैदियों की रिहाई है वो हल हो जाएगा। और आइन और कानून की जहाँ तक बालादस्ती की बात है वो एक लंबा मामला है, वो चलता रहेगा। लेकिन मसला अब यहाँ पे आगे अंडरटेकिंग किससे लें, ज़मानत किससे लें, बरतानिया से लें या सऊदी अरब से लें। अब इमरान खान पर दबाव डालने के लिए साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 24 नवंबर से पहले पहले हम जनरल फैज़ को सज़ा दे के 9 मई के मामलात में असल मनसूबा साज साबित करेंगे, आपके खिलाफ गवाही दिलवाएंगे और उसे उम्र कैद दे देंगे, आपको भी उसमें शामिल कर लेंगे। कोशिश तो सारी कर चुके हैं। अब खान के मुतालबात तस्लीम करने वाले मामले की तरफ ये पहली दफ़ा आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती इनका मुकाबला खान से। खान अभी देखें अडयाला जेल में कैद तन्हाई में था, मुलाकातें बंद थी, सहूलियात छीन ली, लेकिन ये भूल गए कि दुनिया की तारीख़ में बड़े रहनुमा ऐसे गुजरे जिन्हें वक्त मिला, उन्होंने फ़ायदा उठाया, हिकमत अमली बनाई। नेपोलियन बोनापार्ट, इसे एक जजीरे पर इस तरह जलावतन किया गया था। कैद की दौरान इसने अपनी रिहाई का मंसूबा बनाया, लोगों को कामयाब करना, इक़्तिदार में मुखालफीन को हटाना, ये सब कैद में उसने बनाया, अपने वफ़ादार हामियों तक पहुँचाया और फिर इस मंसूबे को कामयाब करके दोबारा इक़्तिदार में भी आया। ये 100 दिनों की हुकूमत, 100 डेज़ जिसे कहा जाता है, पढ़े आप कभी। सलाउद्दीन अय्यूबी का मामला, रिचर्ड शेरदिल के साथ मुज़ाकरात बड़े मशहूर हैं, उसमें अपनी शराइत मनवाई थी, दुश्मन को मजबूर किया था अमन पर बात करने के लिए। विलियम वैलेस स्कॉटलैंड का इनकलाबी लीडर था, फ्रेडरिक द ग्रेट, ये लोग भी कैद में अपने मुल्क के लिए दिफा करते रहे, हिकमत अमली बनाते रहे, वो जेल से बनाते रहे। अब इन 12 जमात पास लोगों को खान के सियासी विजन, अकल की, फ़हम व फरासत की समझ नहीं आई। खान को जब इन्होंने कैद किया, मुलाकातें बंद की, कम्युनिकेशन लाइन काट दी, अब खान के पास वक्त ही वक्त था। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में वक्त हर किसी के पास तो खान के पास था। अब खान ने उस वक्त का सही इस्तेमाल किया। आखिरी कॉल का पूरा मंसूबा खान ने तश्कील दिया। जिस तरह इन बादशाहों ने, रहनुमाओं ने अपने हामियों तक पहुँचाया, खान ने भी बुशरा बीबी तक पहुँचाया, जिसके ज़रिए पंजाब में पहुँचा, खैबर पख्तूनख्वा में पहुँचा, अलीमा खान के ज़रिए फ़ाइनल कॉल का ऐलान करवाया। अब ये मंसूबा इमरान खान के अलावा बुशरा बीबी, अलीमा खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास मौजूद है। बुशरा बीबी ने टिकट होल्डर्स को पैगाम दिया, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार लोग लेकर आए, वीडियो बनानी है, जो नहीं बनाएंगे पार्टी से निकाल दिए जाएंगे जैसे वो पहले छोड़ कर गए। अब इमरान खान चूँकि आपको पता है इस दफ़ा एक शख्स के पास क़यादत देने की बजाय तकसीम करके एहतजाजी कमेटी बना चुके हैं। एहतजाज ख़त्म करने के मामलात को सब देखने के लिए 5 लोग शामिल किए ताकि एक को अगवा करें, दूसरा आ जाए, दूसरे को उठाएं, तीसरा आ जाए, 5 के 5 उन्होंने भी आगे एक नायब बना लिए ताकि ये मामलात हाईजैक ना हो सकें।
اب کے پی میں آپ کو پتہ ہے پہلے طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا, اکٹھے کیے جائیں گے, پھر پنجاب کی طرف آئیں گے, پنجاب میں بیک وقت لوگ نکلیں گے. اب اتنی بڑی تعداد میں انشاءاللہ جو معاملہ شروع ہوگا تو پھر امید ہے کہ یہ ہو سکتا ہے لوگ اڈیالہ جیل چلے جائیں, اسی لیے زمان پارک کی طرف نظریں ان کی. اب چند ہزار لوگ تو قابو ہو سکتے ہیں لیکن لاکھوں تو نہیں ہو سکتے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور لاکھوں کی انشاءاللہ امید ہے اس وقت پورے پاکستان کو. خان کا آپ نے وہ بیان پنجابی میں سنا ہوگا کہ اگر لاکھوں لوگ نکل آئے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہونا وہی ہے. 8 فروری انقلابی الیکشن والا معاملہ اس وقت بن چکا ہے, فائنل کال ہے. مطالبات کی منظوری تک اب تحریک انصاف کے لوگ واپس نہیں آئیں گے کیونکہ پارلیمنٹ کی, عدالت کی, آئین کی, ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں, یہ سب جانتے ہیں. اب تحریک انصاف کے پنجاب کی ویڈیوز بھی آنا شروع ہوگی, شوکت بسرا کی, عمر ایوب کی, ڈور ٹو ڈور جو گلی محلے میں کمپین چلنا شروع ہوگی, جو نوجوان چلا رہے ہیں, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے میں دیکھیں بھرپور موبلائزیشن ہو رہی ہے, پنڈی, اسلام آباد, ڈیرہ غازی خان, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, کراچی, آزاد کشمیر میں 24 نومبر کے حوالے سے موبلائزیشن شروع ہو چکی ہے. برطانیہ تک بلکہ معاملہ پہنچ چکا ہے. وہاں اتنی بڑی میٹنگ ہوئی جتنی نواز شریف صاحب شاید ساری زندگی نہیں اکٹھے کر سکے برطانیہ میں, وہاں پر بھی باقاعدہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں. شاہ محمود قریشی کی آج حیرت انگیز طور پر پریس کانفرنس آئی, انہوں نے بھی کہا 40 سالہ تجربہ اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کریں. اور انٹرنیشنل دباؤ میں اضافے کا بھی دیکھیں, امریکی جو کانگریس ممبر ہیں ان کے خط کی بازگشت ختم نہیں ہوئی کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمے کا خط بھی آ گیا. زلفی کی بہت بڑی کامیابی, زلفی بخاری کی, ایک تو ملٹری ٹرائل کا معاملہ ختم کروایا بالکل, اور پھر ساتھ ثبوت دیا کہ حکومت نے ان سے وعدہ کیا, انہیں بتایا کہ ملٹری ٹرائل کی طرف ہم نہیں جا سکتے. برطانیہ کا دباؤ ہے, جتنے بھی قیدی ہیں عمران خان سمیت ان کی بنیادی آزادی کے حوالے سے بات چیت, اور اب ان کا غیر قانونی ٹرائل کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے. یہ بات 2 ٹوک الفاظ میں کہے گی کہ یہ سارے پاکستانی شہری ہیں, اور عمران خان سمیت انہوں نے بات کی کیونکہ انسانی حقوق کا معاملہ سب کا تھا. اور یہ بھی کہا گیا کہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کریں. اور احتجاج کے معاملے پر بھی یہ کہا گیا کہ آپ کے جو خدشات ہیں بالکل درست ہیں, آزادی اظہار رائے, انٹرنیٹ کی پابندیوں کے معاملات بھی درست ہیں. اور وزیر انسانی حقوق برطانیہ کے اگلے 2 ہفتوں میں پاکستان جا کے باقاعدہ پارلیمنٹیرین سے اور حکومت سے 2 ٹوک بات کریں گے. 26ویں ترمیم پہ البتہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. اس ترمیم سے ویسے بھی عدلیہ کی آزادی, آپ کو پتہ ہے عدلیہ کے معاملات آگے چل کے بتاتا ہوں. یہ برطانوی ہاؤس آف لارڈس کا زلفی بخاری کی جو کاوش تھی ان کا نتیجہ تھا, ان کا جواب تھا. امریکی جواب کا بھی آپ انتظار کریں, 2-3 دنوں میں وہ بھی آ جائے گا. تحریک انصاف کا احتجاج بڑا اہم ظاہر معاملہ, میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, بار بار اس لیے کہتا ہوں لوگوں کو یاد رہے. اب دیکھیں ان عالمی تنازعات میں یہ کہہ رہے ہیں جی ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا, آرمی چیف کا بیان بھی ہے, کسی کیمپ کی کسی, لیکن یہاں پاکستان امریکہ اور چین کے قرضوں میں جھگڑا ہوا ہے, معیشت انتہائی کمزور ہے, جیو پولیٹیکل سچویشن اس قابل نہیں چھوڑتی کہ کوئی فیصلہ کیا جا سکے. ابھی تو دیکھیں ایک سی پیک ہے, اس میں سارا چین کا پیسہ ہے, کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے. 92%, 93% چین کا, ان کے پاس 7-8% کاغذی کارروائی کے لیے ہے. اب سارے کا سارا انحصار چین پہ ہے, اور دوسری طرف IMF جو براہ راست امریکہ اور مغربی ممالک کے کنٹرول میں, ان سے پیسے نہ لیں تو تنخواہیں نہیں نکلتی. تو اس لیے یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, نہ امریکہ کی مانیں گے یا نہ چین کی نہیں مانیں گے, یا سعودی عرب کی نہیں مانیں گے, برطانیہ کی نہیں ماننی, سب کی پڑے گی. یہاں تو نیپال بھی کچھ کہہ دے تو ماننا پڑے گا. اب چین کے خلاف آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی جارحانہ پالیسیاں نظر آ رہی ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی حکومت سے چین کے خلاف عملی اقدامات کا مطالبہ کر دینا. یہ پھر کس طرف جائیں گے, کیونکہ امریکہ کے لیے تو ہندوستان اہم ہے, وہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات بنانے جا رہے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں, معاشی کمزوری ہے, اوپر سے اندرونی عدم استحکام ہے, بھاری قرضے ہیں, سیاسی معاملات تو بہت برباد ہیں, اور ان کی مرضی والا معاملہ اب نہیں رہا. انتہائی کمزور کھلاڑی ہیں, بلکہ تماشائی ہیں یہ اس وقت دیکھنے والے کہ کون کب کہے گا, کیا کہے گا, اس کی بس بات ماننی ہے. امریکہ سے ایک ٹویٹ آ گئی, ایک بیان آ گیا, عرب ممالک کی طرف سے کوئی فون کال آ گئی, تو سارے کا سارا آپ کو پتہ ہے توازن ہی ان کا بگڑ جانا ہے. اب پاکستان کی اس وقت صرف ان کے کنٹرول میں ایک غریب عوام ہے جو 24 نومبر کو وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اب آپ خود سوچ لیں گے حالات کدھر کھڑے ہیں. اب ان کی ساری وارداتیں دیکھیں ایک مہینے میں کس طرح ختم ہوئی. عطا تارڑ کی میں آج دیکھ رہا تھا ویڈیو, اس نے 18 مہینے بعد دکھائی. وہ دیوداس ہندوستان کی سب سے بڑی فلم ہے, اس کا ڈائریکٹر پروڈیوسر شاید گرفتار ہوا تھا, سیٹ بھی ان کے جل گئے سارے, کچھ لوگ بھی بیچ میں مار مر گئے. اب 3 سال لگے اس فلم کو بنانے میں, انہیں 18 مہینے لگے 9 مئی کے CCTV فوٹیج اکٹھے کرنے میں. اور فوٹیج اکٹھے کہاں سے کیے, جیو ARY تحریک انصاف کو سوشل میڈیا کے کلپ اٹھا کے جوڑ لیا, ایڈیٹنگ کر کے اپنے موبائل سے انہوں نے نامعلوم. اب اصل ویڈیو تو وہ نامعلوم لوگوں کی جو ٹرکوں سے اتر رہے تھے, وہ سارے لوگوں نے بنائی, وہ بھی سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہیں. اور ان کے ثبوت عدالتیں مانتی نہیں, جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھ لیا عمران خان کو بھی ضمانتیں ملیں. آج بھی خوشخبری تھی تحریک انصاف کے لیے, انسداد دہشت گردی کی کورٹ لاہور میں جناح سے جلاؤ گھیراؤ پہ تقریباً 16 کارکن وہاں سے چھڑے, اور اس کے بعد 1300 کارکنان کی آج ایک ہی دن میں رہائی بھی ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ اتنے بے گناہ لوگ جو جیلوں میں صرف اور صرف بغض عمران میں اور عوام پر ظلم و ستم, اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کے جتنے بنائے کیس سارے جھوٹے, جتنے کیس, جتنے الزامات جھوٹے, جتنے دعوے جھوٹے, ثبوت جھوٹے, شواہد جھوٹے. میں ثابت کرتا ہوں آپ کو,
بلکہ ایک بشرا بی بی پہ باقاعدہ طور پر ان کے صحافیوں نے الزام لگائے تھے کہ جی موجودہ آرمی چیف جو DGI-SI تھے جب تو ان کے پاس کرپشن کے ثبوت تھے جو انہوں نے عمران خان کو دکھائے اور اس وجہ سے DGI-SI کے عہدے سے ہٹا دیا, انہیں کور کمانڈر لگا کے گجرانوالہ بھجوا دیا. اب آپ خود سوچیں اتنی بڑی خبر صحافی دینے والے کون؟ جاوید چودھری, بشر لقمان, انصار عباسی, منیب فاروق, حتیٰ کہ منصور علی خان نے شاید نہیں, میرے خیال میں کنفرم نہیں ہے اس کا, باقی ان سب لوگوں کے حوالے سے خبریں آئیں. اور بعد میں انہوں نے برطانوی اخبار ٹیلی گرام کو 21 اکتوبر کو 2023 میں یہ مضمون بھی شائع کروا دیا, ایکسپریس ٹریبیون پہ بھی لگ گیا. اتنا بڑا دعویٰ. اب ان سے سوال پوچھے کہ وہ ثبوت کہاں ہے بشرا بی بی کے خلاف؟ اگر وہ ثبوت تھے تو عدت کا گھٹیا کیس بنانے پر کیوں مجبور ہوئے؟ یہ 2 نمبر کیس کیوں بنایا گیا؟ یہ جو کینگرو کورٹس کے ذریعے 26ویں ترمیم عدلیہ کو کنٹرول کے یہ سب معاملہ پھر کیوں کرنا پڑا؟ 9 مئی کے ناقابل تردید ثبوت کہاں ہیں؟ وہ ٹھوس شواہد جو کہتے تھے, وہ CCTV فوٹیجز وہ کہاں جو عمران خان سے کہتے تھے وہ لائیں. اب ان کی جو بنائی ہوئی کینگرو کورٹس ہیں ان میں دیکھیں کہ ان کی اپنے لگائے ہوئے ججز کیسز کو فارغ کریں, کیونکہ اتنے جھوٹے کیسز ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جو جج حق سچ پہ فیصلہ دے اسے سائڈ پہ کر لیں, کیونکہ غیر منصفانہ عدالتی نظام جس میں فیصلے پہلے سے طے ہوں, انصاف کے بنیادی اصول نظر انداز ہوں, غیر قانونی غیر آئینی رسمی طور پر کینگرو کورٹس یہ طاقتور لوگ اداروں کے مفادات میں. کینگرو اس لیے کہتے ہیں جس طرح ہم دیکھیں نا کینگرو جمپ مار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ مار کے جاتا ہے, پیچھے بہت کچھ چھوڑ جاتا ہے, تو اسی طرح عدالتی نظام میں انصاف کے تمام مراحل کو نظر انداز کر کے جمپ مار جاتے ہیں. اب یہاں دیکھ لیں جیسے کیسز سارے آج کے چھوڑ کے 40 سال پرانا کیس لگا دیا انہوں نے, جج اپنی مرضی کے لگا دیے. انتخابات میں دھاندلی میں سپریم کورٹ میں بینچ بنا, جسٹس اطہر اللہ نے 3 رکنی بینچ کے ساتھ بلوچستان کے 3 حلقوں کی آج سماعت کرنی تھی, وہ سارا کھل جانا تھا, انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ کو ہٹا دیا, جسٹس شاہد وحید کو لگا دیا. تو یہ 2 ججز کی لڑائی بھی شروع ہو چکی ہے. کیسز یہ حلقے بھی بلوچستان کے تھے جہاں سب سے بڑی واردات ہوتی ہے. اب اسی طرح ہر شعبے میں کینگروؤں کی طرح واردات, صحافت میں کینگروؤں والی واردات. اب وہ سہیل بڑائی 40 سالہ پرانا کینگرو کہہ رہا ہوں, وہ اسموک کی بات کیا کہہ رہا ہے کہ مریم نواز سے شکست دے سکتی ہے. اندازہ کریں اسموک کو شکست مریم نواز دے سکتی ہے, یہ ان کی سوچ ہے. یہ صحافتی اداروں میں جس طرح سرکاری اداروں میں وہ PTV جو انہوں نے لگایا ہوا ہے ٹیلی ویژن سرکاری ادارہ, مطلب سرکاری چکلا بنا ہوا ہے. یقین کریں سوشل میڈیا کے وہ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, ان کی شکلیں دیکھیں. نون لیگ کے وہ کچھ صحافی وہ باقاعدہ لگتا ہے بستہ الف کے جرائم پیشہ لوگ ہیں. گندی زبان ایک سے ایک ٹچا. نواز شریف گھر کے باہر کھڑا ہو کے ایک شخص خواتین کو گندی گالیاں دینے والا وہ مریم نواز کا ترجمان ہے. جیسے پہلے جن کی ویڈیوز آتی نہیں وہ اس مریم نواز کے گھومتے سارا گندگی کا ڈھیر وہیں. اب وہ PTV میں الزام کیا لگا رہے ہیں مریم نواز کے الفاظ میں کہ عمران خان کی 24 نومبر کی کال سے ہزاروں لوگوں کی نقل و حرکت مفلوج ہو جاتی ہے. بڑی فکر ہے انہیں, بڑی فکر ہے. اندازہ کریں. اور کس پہ ٹویٹ کی؟ ٹویٹر پہ. حرام کا VPN لگا کے پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے حرام کے VPN لگا کے ٹویٹ بھی کر دی. اور وہ کیا کہہ رہی ہے جی کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں, طاقتور لوگ پریشان ہیں, بند کریں ٹویٹر کو. بس وہ بند کر دیا. جس طرح وہ مشرف فتوے دلواتا رہا, ضیاء الحق فتوے دلواتا رہا, آج یہ وہی آج کے دور کے مولویوں سے فتوے. حال سے مزے کی بات ہے جو آج فتوے دے رہے ہیں جامعہ بنوریہ دارالفتح سے, یہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, انہی کے مدرسے نے 2 سال پہلے YouTube کو اور VPN کو باقاعدہ حلال قرار دیا. بلکہ اس کی آمدنی کے حصے کو انہوں نے کہا صدقے کے طور پہ بھی آپ دیا کریں. مطلب میرا نوٹ کھا میرا ووٹ بنے, وہ والا کام. اور اسی حرام ٹویٹر پہ حرام کا معاف کیجیے گا حرام کا نہیں اعلی شریف کا وزیر اعظم ٹویٹس بھی کر رہا ہے. سوشل میڈیا ان کے لیے عذاب بنا ہوا. یہ جو نوجوان نسل کے ہاتھ میں موبائل فون ہے یہ آج کی AK-47 یقین کریں. مولویوں کا بیڑا انہوں نے تباہ کر دیا, پوری مذہبی جماعتیں اڑا کے رکھ دیں. سوشل میڈیا کے والنٹیئرز دیکھیں آج کوئی جماعت بڑی ہو چھوٹی ہو وہ ان کے سامنے نہیں ٹک سکتی. نون لیگ 40 سال سے اقتدار میں ڈھونڈ کے بندے نہیں ملتے. پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے 1950 سے سیاست میں, آج وہ کدھر گئی وہ لبرل مافیا, وہ ان کے مولوی سارے کے سارے اب صرف یہ گنے چنے اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ. اور سوشل میڈیا کی مقبولیت دیکھیں اللہ نے جو خان کو دی. اب یہ لوگ 11 سال پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکے, زرداری نے کی. نون لیگ کو ختم نہیں کر سکے, اسے مریم نواز کر رہی ہے, کر چکی ہے. بلکہ اب یہاں خان کے مقابلے میں جب یہ لوگ آئے تو یہ خود ختم ہو گئے, کیونکہ وہ تو پوری ایک لسٹ ہے خان کے مخالفین کی جو آپ کو پتہ ہے آج وہ ختم شدہ ہو چکے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ پتری گلی کی طرف لگا کے لوگوں کو انہوں نے دیکھیں اسلام آباد میں نیو DHA 10,000 کنال روڈ پہ کری روڈ پہ بنا لیا. جلدی پراپرٹیوں کا کام, دلیے سے سیمنٹ, اسکولوں سے بینکوں تک, تیل سے زراعت تک, سروسز کے محکموں میں 17 بڑے محکموں پہ پہلے سے قبضہ ہے. اور باقی نکارا نکمے نکھٹو ڈھونڈ کے 12 جماعت ڈھونڈ کے, جیسے وہ نواز شریف آج شعر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا, پرچیاں بھی سامنے, یقین کریں 2 لائنیں نہیں پڑھ سکتا. ان لوگوں کا 40 سال سے صحت پہ قبضہ ہے. اور دیکھیں صحت کے حالات صرف
اکتوبر کے مہینے میں 20-22 لاکھ لوگ جو ہے سانس دمے اور گلے کی امراض کی وجہ سے اسپتالوں میں داخل، اور نہ اسپتالوں میں جان بچانے والی ادویات، نہ ڈاکٹر موجود۔ ملتان کے سب سے بڑے اسپتال کی حالت ہے کہ ایڈز کے 130 مریضوں کے ساتھ انہوں نے عام مریضوں کو لگا دیا۔ وہ گندے اوزار استعمال کرنے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی دنیا کو ایڈز کروا دی۔ اور یہ گلا کرتے ہیں جی علی امین اپنے ساتھ ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کیوں لاتا ہے کہ کراچی جیسے شہر میں لیاقت نیشنل اسپتال میں تحریک انصاف کے اس کارکن کو کوئٹہ میں گولیاں لگیں، انتظامیہ اس کا علاج کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ اب یہاں آنسو گیس سے بزرگ بچے خواتین جب طبی امداد چاہیے ہوگی تو کون دے گا انہیں؟ تو ایمبولینس تو لانی پڑے گی ان کو۔ اور معیشت کے حالات میں تو آج آئی ایم ایف نے تباہی پھیر دی۔ میٹنگ میں دیکھیں آئی ایم ایف نے کیا کہا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں انتہائی رازداری سے رکھنا ہے، ایک لفظ باہر نہیں جانا چاہیے، کوئی نہیں بتا رہا، یقین کریں کہ کیا ٹارگٹ ملے ہوئے، کیا کیا کہہ رہے ہیں، مطلب ہڈیوں کو پیسیں، سرما بنائیں، بیچیں، بس ہمارے قرضے، ہمیں کوئی غرض نہیں۔ باقی یہ سارے حالات ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔